बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी क्रिकेट की दुनिया के हवाले से, क्योंकि वर्ल्ड कप की आमद है और ऐसे में बांग्लादेश और भारत के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। भारत की जानिब से मेज़बानी की जा रही है जी आने वाले वर्ल्ड कप 2026 की, और बांग्लादेश की जानिब से कहा जा रहा है क्योंकि पिछले चंद माह पहले जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, जिस तरह से सियासी मुदाखलत हुई, जिस तरह से वहाँ की हुकूमत गई, भारत में क्या किरदार रहा, ये सारी सूरत हाल जो है अब खेलों पर असरअंदाज हो रही है। भारत की जानिब से तो अभी तक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह भारत माजी में हमने देखा कि कभी पाकिस्तान के साथ उनकी जो है वो कहीं ना कहीं चपखलिश रहती है कि हमने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है, हमने इनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना है, बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन अब बांग्लादेश की और भारत की बन गई है। बांग्लादेश की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो भारत हरगिज़ नहीं जाएंगे, और आईसीसी की जानिब से ये कहा गया है कि 21 जनवरी को फाइनल फैसला सुनाना होगा, और अगर ये फैसला 21 जनवरी तक नहीं होता तो फिर क्या होगा। ये इस वक्त क्या सिचुएशन पैदा हो गई है। यानी हम लोग हमेशा बात करते हैं कि खेलों को सियासत से अलग रहना चाहिए, लेकिन ये तो मज़ीद घुलते मिलते जा रहे हैं, ये तो मज़ीद खिचड़ी पकती जा रही है। बात करेंगे इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान, क्या होने जा रहा है? हम हमेशा बात करते हैं कि सियासत को खेल से दूर रहना चाहिए, खेल एक बिल्कुल एक अलग जो है वो उसमें, ये सियासत घुसती जा रही है खेलों में। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये है कि ये T20 वर्ल्ड कप जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ है तब से आपने देखा है कि बांग्लादेश का जो स्टांस है, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ, उसके चेंज होने के बाद ये फैसला किया बांग्लादेश हुकूमत ने कि वो थोड़े ताल्लुकात जो है वो अपने हद तक रख रहे हैं, इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं इंडिया के साथ। लेकिन जो असल मसला खड़ा हुआ था वो मुस्तफिजुर रहमान की वजह से हुआ था कि उन्हें आईपीएल से जैसे ही निकाला। पहली बात तो ये कि अगर उन्हें आईपीएल में पिक नहीं करना था, निकालना था, तो उन्हें ऑक्शन में नहीं डालना चाहिए था। चलें, वो सारा मसला हुआ तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हुकाम को ये लगा कि ये उनकी तजलील है। उस बात पे वो किसी हद तक ठीक भी हैं, बल्कि किसी हद तक नहीं, यकीनन वो ठीक कह रहे हैं कि यार आपने हमारे एक प्लेयर को निकाल दिया है। और ये हमें लगता है कि, लेकिन जो जवाब बनाया भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, जो आईपीएल इंतजामिया थी उन्होंने, कि यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी खदशात हैं कि हो सकता है कि इनको कोई बॉटल ना मार दे, कुछ इस तरह के बातें ना कह दे, तो हमें आपने इनको यहाँ से अब वो जो पूरी टीम आएगी तो उसको भी तो सिक्योरिटी खदशात होंगे। यही रीजन फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बनाया कि आप हमारे एक प्लेयर को इस रीजन से निकाल रहे हैं कि हम उसकी सिक्योरिटी को जो है वो नहीं रख पा रहे। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि ठीक है, हम भारत में नहीं खेलेंगे क्योंकि आपने हमारे एक प्लेयर को निकाला, तो फिर हमारी पूरी टीम जाएगी तो कैसे संभाला जाएगा। तो उसके ऊपर उन्होंने ये स्टांस लिया। ये लड़ाई अब बनती है इंडिया और बांग्लादेश की। ठीक है, अब अभी जो आईसीसी था उनका एक वफद गया था बांग्लादेश, जो कल परसों की बात है, तो उन्होंने वहां जाके मुज़ाकरात भी किए, लेकिन बांग्लादेश ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि नहीं, हम इंडिया नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की वो अच्छे माहौल में हुई। जो उनका प्रेस रिलीज जारी हुआ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने कहा जी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है वो आईसीसी की जानिब से यही हुई है कि अगर आप कोई फैसला नहीं करते हैं कि आप नहीं आते हैं भारत खेलने के लिए, या आप बायकॉट करते हैं वर्ल्ड कप का, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? वैसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन देखें, ये चीजें इस तरफ से ना बांग्लादेश का एक पॉइंट लूज होता है। ठीक है, आप या तो पहले मुज़ाकरात करते आईसीसी के साथ, उन्हें कन्वे करते कि यार हमारे ये मसले मसाइल हैं, हमें ये चीजें हम हमारे पॉइंट से ही सुन लें। यानी इमरान, मैं आपकी बात से ये गेट कर रही हूँ कि शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गया। नहीं गया, जो रास्ता अपनाना चाहिए था वो रास्ता नहीं लिया। यही डिबेट बनती है कि आप पहले आईसीसी को एक लेटर लिखते कि हमारे ये मामलात हैं, हम नहीं खेलना चाहते। आपने अपने मुल्क में बैठ के खुद से डिसीजन दे दिया कि हम इंडिया नहीं जा रहे। भाई इंडिया इसलिए नहीं जा रहे, आप बातों में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पे चल रहा है, लेकिन जहां लेटर लिखना चाहिए, दरख्वास्त, वहां आप कुछ नहीं कर रहे। ये होस्ट इंडिया जरूर कर रहा है, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया दो होस्ट हैं, लेकिन ये इवेंट तो आईसीसी का है ना। आप डायरेक्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट बात उनसे करने को मजाज ही नहीं है। आप बात करें आईसीसी से, आपने एक डिसीजन दे दिया हम नहीं जाएंगे, हमने बायकॉट कर दिया, प्लानिंग बॉडी से बात करें, हम जो है जी वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, हमने आईसीसी को लिख दिया। आईसीसी कहता है यार तुमने मुझे पूछा था बायकॉट करने से पहले, अब तुम बायकॉट करके अपनी फ्लाइट मिस करके तो मुझे कह रहे हो कि नहीं यार मैं ये करूंगा। सो यहाँ से असल मसला खड़ा हुआ।
جو ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 21 جنوری تک ICC نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ہمیں یا ہمارے ساتھ مزید اگر ہم نے کہا سیکورٹی ٹیم بھیجے آپ نہیں بھیجا، ہم نے کہا نہیں ہم کھیلنا ہی نہیں چاہتے انڈیا میں، تو سوری کریں گے اور ہم اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو اس کے اندر شامل کریں گے اور آپ کے پوائنٹ کینسل کریں گے اور اس کے بعد دوسری کارروائی بعد میں ہوگی. اچھا یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن آج کچھ خبریں چلی ہیں. آپ کو آج کیا خبریں چلی ہیں؟ وہ بڑا گرما گرمی رہی ہے آج بھی. جو ہے وہ آج بھی ایک دو چینل نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا اس پوائنٹ کو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے، ذرائع سے وہ خبر چلا رہے تھے کہ چیئرمین نے کہا ہے کہ تمام کی تیاریاں جو ہیں ورلڈ کپ کی پاکستان ٹیم کی وہ روک دی جائیں، کیونکہ بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں انڈین کرکٹ بورڈ یا ICC کے ساتھ وہ اچھے نہیں چل رہے. اگر کسی طریقے سے ICC نے بنگلہ دیش کو نکال دیا تو ہم پھر ورلڈ کپ کھیلنے کے بارے میں سوچیں گے. مطلب ہماری طرف سے مطلب ذرائع کی جانب سے کہیں سے خبریں یہ چل رہی ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کا ساتھ دے گا اگر ان کو کوئی بھی. اچھا یہ یہاں اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ ان کے ساتھ سمپتی کر سکتے ہیں، ہمدردی کر سکتے ہیں، بٹ آپ اتنا بڑا ڈیسیجن کیسے لے سکتے ہیں؟ یا تو آپ ایک سائیکولوجیکلی پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں انڈین. میرا یہی سوال آنے والا تھا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ٹیکٹ ہو پریشر ڈیولپ کرنے کا یا میسج پہنچانے کا. ڈیولپ کر رہے ہیں، اگر آپ پریشر ڈیولپ کرنے کے بارے میں کسی نے آپ کو مشورہ دیا تو بہت غلط مشورہ دیا ہے. اچھا دیکھیں آپ کا ایک معاملہ بڑے عرصے سے چلا کہ ہم نے انڈیا میں جا کے نہیں کھیلنا، انڈیا ہمارے طرف آ کے نہیں کھیل رہا. آپ کی وہ لڑائی آپ جیت گئے، نیوٹرل وینیو پہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ چاہے وہ انڈر 19 ہے، وومنز ہے، نیشنل ٹیم ہے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے اور نہ وہ ہمارے گھر، سارے نیوٹرل جگہ پر میچز ہوں گے. اچھا جب یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، اگر آپ کسی کی لڑائی میں خود کود رہے ہیں کہ نہیں یار اچھا بنگلہ دیش کو نکال دیا تو پھر آپ کو اکیلے کو نہیں کودنا چاہیے، پھر آپ کو 3-4 اور لوگوں کو لے کے جانا چاہیے تاکہ یہ لگے. 3-4 اور کون ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کون دے گا؟ UAE دے گا اور کون دے گا؟ UAE، سری لنکا. چلیں آپ اگر آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں باہر کسی کنٹری کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، ان کو بھی بنا لیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کوئی بھی آپ کی لڑائی میں آپ کے ساتھ نہیں آئے گا. ایون کل کو بنگلہ دیش کے اندر پولیٹیکل سینیریو چینج ہوتا ہے تو بنگلہ دیش بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا ایک وقت میں. ٹھیک ہے، یہ پروفیشنلزم ہے نا. افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، جو کہ تو آپ کو پروفیشنل ہونا چاہیے. آپ کے ٹھیک ہے غلط کیا ICC نے بھارت کے بنگلہ دیش کے ساتھ، بٹ ہم کھیلنے جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں روک دیں، یہ انہوں نے نہیں کہا، میں خبر کے کو لے کے کہہ رہا ہوں. بتائیں کون سی تیاریاں روک دیں؟ کیا آپ کی بارات آنے والی ہے؟ کیا آپ کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے ورلڈ کپ کے لیے؟ کیا آپ نے کوئی کیمپ لگایا ہے؟ نو. کیا آپ کے وہ سارے پلیئر پاکستان میں جمع ہیں؟ نو. جب سارے جواب نو میں ہے تو کیڑی تیاری بھائی؟ کون سی تیاری؟ کیا خبر چلا رہے ہیں آپ؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ لیکن خبر بھی تو ذرائع سے چل رہی ہے نا. اب یہ صحافتی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، جس نے ٹی وی چینل نے چلائی یا جہاں سے چلی، جس نے ٹکرز بنائے، وہ کس طرح سے چلی. دیکھیں کچھ چیزیں، کچھ خبریں پلانٹ کی جاتی ہیں، ٹیسٹ لگایا جاتا ہے نا. تو بیہیویئر ٹیسٹنگ ہوتی ہے. دیکھیں اگر کسی بڑے ادارے نے خبر چلائی ہے تو اس کو کہیں سے سورس تو آیا ہوگا نا. تو اگر یہ خبر چلوائی جا رہی ہے تو اگر کوئی مشورہ دے رہا ہے تو بہت غلط مشورہ دے رہا ہے. آج فرض کریں، مثال دے رہا ہوں، اگر پاکستان بھی بنگلہ دیش کے پیچھے لگ کے بائیک آؤٹ کر دیتا ہے، کہتا ہم نہیں جاتے، آپ کا یہ سٹینس انٹرنیشنلی کیا جائے گا کہ یار ان کا تو ایک مسئلہ چل رہا تھا، آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ نے ایک ورلڈ ایونٹ کو ڈسٹرب کیا. چلیں کل کو پاکستان کبھی ورلڈ کپ کی نمائندگی نہیں کرے گا. یعنی اس طرح تو پھر مطلب یہ ایک طرح کا رواج، ایک ریت سیٹ ہو جائے گی کہ جس کے ساتھ بنتی ہے اگر اس کے ساتھ ہینکی پھینکی چھوٹے چھوٹے گروپس بن جائیں گے. وہ کہے گا اچھا یار تیرے سے لڑائی ہوئی ہے، چل میں بھی تیرے سے چلتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر کل آپ پاکستان یا بنگلہ دیش کو بڑا ایونٹ ہوسٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ورلڈ ٹیم میں آتی ہے، تو اگر بھارت 3-4 ٹیموں کو ساتھ ملا لیتا ہے، کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ ICC کو بھارت چلاتا ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ 90% ریونیو بھارت جنریٹ کرتا ہے، تو اگر وہ 2-3 ٹیموں کو اور ملا کے آپ کا ایونٹ خراب کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ چلنا پڑے گا. عمران مجھے یہ بتائیے کہ یہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم بھی کوئی نئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے نا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کوئی نیا بورڈ ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ان کو کھیلتے ہوئے. کرکٹ تو ہم نے سکھائی ان کو. ہاں لیکن اب ان کا جو ہے وہ مطلب ان کی کرکٹ بھی بہت اچھی ہوگی، بڑے پالش پلیئر ہو گئے ان کے، اب کافی کچھ وہ سیکھ گئے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ پلیٹ فارم کون سا استعمال کرنا ہے. یہ غلطی ہوئی تو ہوئی کیوں؟ یا پھر یہ جذباتی دیکھیں نئے، یعنی کسی بڑے کو، کسی پلیئر کو کسی نے سمجھایا، کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تھرو پراپر چینل چلیں. آپ ICC کو درخواست دیں کہ ہمیں سیکورٹی رسک ہے، ہم نہیں جانا چاہتے. یہی تو ہوا نا. دیکھیں عقل نہیں کام کر رہی اس وقت.
تمیم اقبال والا ایشو ہوا. تمیم اقبال کو ان کے ہی جو نظرل اسلام صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیش دروہی ہیں, یہ بھارت کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی پوری ٹیم نے بائیک آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا آپ کے 2 BPL کے میچ نہیں ہوئے. پھر آپ کو انہوں نے معافی بھی مانگی, معافی سے بھی کام نہیں چلا, پھر آپ نے اس ڈائریکٹر کو سیٹ سے اتارا, پھر جا کے آپ کی ٹیم بنی. ضد بازی وہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, مستفیض الرحمان والے معاملے کے بعد جو تمیم اقبال والا معاملہ تھا, جس ڈائریکٹر نے تمیم اقبال کو غدار کہا تھا وہی تمیم اقبال اس کے مقابلے میں انہی کی سیٹ پر کینڈیڈیٹ تھے. ان 2 اگر وہ نظرل اسلام ڈائریکٹر تھے نا تو اس سیٹ پر تمیم اقبال نے بھی کاغذ جمع کرائے ہوئے تھے. تو یہ معاملہ پرانا تھا, اس کو کہیں اور لے گئے سب. خیر وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. مطلب جو بنگلہ دیش میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے, جو حسینہ واجد پھر نکلی, پھر وہ بھارت گئی, بھارت چلے, مطلب اس کا ابھی نابالغی ہے, ابھی بچے ہیں, ابھی سمجھ نہیں رہی چیز. یعنی وہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ اسپورٹس میں, اسپورٹس بورڈ میں, دیگر اداروں میں بھی صاف جھلک رہا ہے. ٹائم لگے گا ان کو سیکھنے میں. دیکھیں آپ سٹانس ٹھیک لے رہے ہیں اپنی نیشنل کے لیے, جو نیشنل آپ کی چیزیں ہیں, لیکن کیا آپ کو کس طرح سے سیاست میں بھی تو کہتے ہیں نا عقل کی ضرورت ہے. آپ اتنی لڑائیاں لے لیں کہ آپ سے سنبھالی نہ جائیں. سو مجھے لگتا ہے یہ والا معاملہ جو ہے وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ بڑوں کو سمجھا کے, اور میں نے اپنا ایک ویو دیا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش اسی تنخواہ پہ کام کرے گا اور بنگلہ دیش بھارت کھیلنے جائے گا. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو بہت جلد شور شرابہ کیوں, بہت کوشش کر رہے ہیں نا کسی طریقے سے ایونٹ کے اندر اپنی منوائی جائے, بٹ یہ طریقہ غلط تھا جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی نا کہ یہ وے نہیں تھا. آپ نے کمیونیکیشن اچھی طریقے سے نہیں کی. پرومیننٹ ہونا ہے تو تھرو پراپر چینل ہو جائے نا, پرومیننٹ آپ نے ہو جانا ہے. اگر بنگلہ دیش اتنی لڑائی کے بعد کھیلنے انڈیا چلا جاتا ہے تو کہاں سے رہ جاتی ہے. یا تو 2 حل ہیں, ایونٹ سے باہر یا بنگلہ دیش ایونٹ کھیلنے چاہے, یہی اس کا حل ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے عمران, اگر ایسا ہوتا ہے کہ 21 جنوری تک کوئی فائنل ڈیسیژن بنگلہ دیش کی جانب سے نہیں آتا, کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بنگلہ دیش باہر ہو جاتا ہے ورلڈ کپ سے, آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ باہر ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسری ٹیم آتی ہے, تو پھر ان کے خلاف ایک پوری کمپین, کیا ایک پورا پروسیجر, آفیشیل پروسیجر, ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے. پروپیگنڈا نہیں, ایک پراپر آفیشیل جو ہے وہ ایک ورک شروع ہو جائے گا, کاروائی شروع ہو جائے گی کہ آپ نے کیوں بائیک آؤٹ کیا. پھر اس میں یہ دیکھیں نا وہ پرماننٹ ممبر آئی سی سی کا, تو پھر ایک نیوٹرل کمیٹی بنے گی جس میں نہ تو پاکستان ہوگا نہ بنگلہ دیش ہوگا, اس میں انٹرنیشنل ٹیموں کے لوگوں کو رکھا جائے گا. کہے گا جی اب آپ فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اگر وہ ڈیسیژن ان کے خلاف آتا ہے تو بنگلہ دیش کو 2 3 4 5 سال کا بین بھی لگ سکتا ہے ان کی کرکٹ کے اوپر, کہ وہ کوئی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکتے. بہت بڑا کولیپس ہو جائے گا. یس, میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش یہ سب کچھ سوچ رہا ہے. یہ بین لگے گا تو پھر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہماری ڈگنیٹی سے اوپر نہیں ہے کرکٹ, ہم کرکٹ نہیں کھیلنے کو تو کیا ہو جائے گا. تو بھائی اگر آپ اچھا یہ جو شرارتیں ہیں نا, یہ ہم ون سائیڈڈ نہیں کہہ سکتے. اگر بنگلہ دیش جو ہے وہ اس وقت ہینکی پھینکی کر رہا ہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یا عدم استحکام ہے, اب یہ انڈر-19 ورلڈ کپ ہوا تو بھارت نے بھی شرارت کی نا, بھارت نے بھی شیک ہینڈ نہیں کیا, جو ہمارے ساتھ حرکت ہوئی تھی وہ, مطلب اب بھارت نے کیا ہر اس کے ساتھ جا کر یہی حرکت کرنی ہے؟ دیکھیں آپ نے ان کے ملک کو توڑا, وہاں پر انسٹیبل سچویشن پیدا کی, وہ آپ کے خلاف غصے میں ہیں, ان کی وزیر اعظم بھاگ کر آپ کے ملک میں جا کے آپ نے پناہ دی ان کو, اور اس کے باوجود آپ آگے دکھا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو کرنٹ افیئر کا ٹاپک بن جاتا ہے. نہیں میں جسٹ ایک وہ, ہاں مسئلہ تو یہی ہے نا, مسئلہ تو سارا شروع یہاں سے ہوا. مجھے ایک بات بتائیں, جتنی دیر حسینہ واجد وہاں رہیں, کیا وہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ نہیں تھی, بنگلہ دیش کے لوگ نہیں تھے اس کے ساتھ چلنے والے؟ وہی لوگ تھے. انقلاب آیا تو کتنے سالوں بعد آیا نا, کتنے سالوں بعد آیا. تو وہی لوگ تھے جو بھارت کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے. بھارت کے پلیئر تو خیر کہیں اور کھیلتے نہیں ہیں, بنگلہ دیش کے پلیئر وہاں کھیلنے جاتے تھے, کئی سالوں سے کھیلنے جا رہے تھے. صرف ایک پلیئر کے معاملے پر میں کہتا ہوں ہمیشہ سے آپ کو آگے تو ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے, ڈسکشن تو ٹیبل پہ ہی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ڈیسیژنز کر چکے ہوتے ہیں تو پھر واپسی مشکل ہو جاتی ہے. اب آئی سی سی اور کیا کرتا, آئی سی سی نے تو یہی کیا نا, جا کے کہا, سمجھایا, اپنا موقف رکھا. تو بنگلہ دیش کو چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنا ایک سیکورٹی وفد بھیج دیتے, اور جا کر وہ وفد واپس آتا تو کہتا نہیں بھائی سیکورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہے. آپ نے گھر بیٹھ کے ڈیسیژن لے لیا کہ نہیں یار ہم نے نہیں جانا, ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے. مطلب آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ان سٹیپس کو فالو ہی نہیں کیا. جب آپ نے ڈیسیژن لے لیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو باہر ہوں گے
یا اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. بنگلہ دیش کی ٹیم وہاں کھیلنے جائے گی اور فل سیکورٹی اس کی ذمہ داری بھی بھارتی حکومت کو بھی دینی پڑے گی اور آئی سی سی کو بھی اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ ہاں بنگلہ دیش کے پلیئر جا رہے ہیں. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات وہاں پر ہوئی نا, جب انہوں نے کہا, آئی سی سی کے وفد نے کہا کہ آپ جب بھارت کھیلنے جائیں گے نہ تو آپ ہری جرسی پہنیں گے نہ بنگلہ دیش کا جھنڈا وہاں پر لہرایا جائے گا. کیا بات. تو یہ دو معاملے بھی وہاں پر اٹھے. اور یہی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے کتنی اسٹرانگ T20 ورلڈ کپ کے لیے, کہاں پر اسٹینڈ کر رہی ہے, دیکھیے کتنی فیوریٹ ہے؟ یہ T20 کرکٹ ہے ہاں, اور اوپر سے ایشیا میں ہو رہی ہے. ٹھیک, ایشین کرکٹرز کو ایڈوانٹیج تو ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دلی بہت دور ہے, دلی دور ہے ابھی. ہم سے کتنا قریب ہے یہ بھی بتا دیجیے. ہم سے بھی اتنا قریب نہیں ہے, ہمارے معاملات بھی تھوڑے ٹھیک نہیں ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بابر اعظم جو اسمتھ ہیں انہوں نے سنگل نہیں لی, بابر کو سامنے نہیں آنے دیا سڈنی میں, بالکل, اور اگلے اوور میں اسمتھ نے 4 چھکے اور 1 چوکا مار دیا. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بابر ٹیلنڈر ہے. وہ بھی ایک انسلٹ ہے. اچھا بابر کی بھی ساتھ ایسا ہوا, رضوان کے ساتھ بھی ایسا ہوا, انہیں باہر بلا لیا گیا. تو ابھی ہمارا بھی پروسیجر چل رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ 21 جنوری مطلب ڈیسیژن ڈے ہوگا, کل پرسوں لاسٹ ڈے. اوکے, تھینک یو سو مچ عمران پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ کرکٹ کو سیاست سے, ہمارا بھی معاملہ ہوا تھا بھارت کے ساتھ, شیکن نہیں کیا یا سیاسی بات کی گئی ان کے کپتان کی جانب سے, پھر ہمارے پلیئرز نے بھی کچھ نہ کچھ شرارت کی, رسپونڈ کیا اس کو. تو ہم ہمیشہ سے یہی بات کرتے رہے کہ کم از کم کھیل کو سیاست سے دور ہونا چاہیے اور کھیل کو کھیل کی طرح لینا چاہیے. میں ایک بریک پہ جاتی ہوں, واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.